अस्सलाम वालेकुम अहबाब। ज़ैबुन्निसा ज़ेबी कराची पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। और आपको जैसा कि इल्म है कि मैं इससे कबल नहीं बल्कि इस सब के साथ साथ अदब के साथ साथ मेरा कुछ थोड़ा सा काम जो है वो दीनी अहकामात के हवाले से जो है मैं कुछ इल्म हासिल कर रही हूँ और उसी इल्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। कुरान पाक की 114 सूरतें जो है वो मैंने मुकम्मल कर ली थी। अभी मैं उसको नए अंदाज से और बहुत मुख्तसर अंदाज में कि एक सूरत में हर आयत में क्या क्या चीज़ें कौन सा मज़मून बयान किया गया है उनको बयान कर रही हूँ। तो मैंने अभी सूरह बकरा शुरू की थी और उसका अभी आधा हिस्सा ही किया था, तो अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। पहला हिस्सा हुआ है, अभी दूसरा और शायद तीसरा भी हो उसका। सूरह बकरा जैसे कि पता ही है काफ़ी तवील है, हमारी 3 पारों में आती है तकरीबन, तो इसलिए वो काम अभी साथ साथ चल रहा है। तो आज मैं एक नए मौजू का इंतखाब कर रही हूँ और आज आप लोगों के साथ में एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और ये मेरा नया मौजू जो है वो ये है कि हमारा उन्वान है अफ़कार, हिकमत व इल्म व दानिश। ऐसे अफ़कार, ऐसी बातें, ऐसी गुफ्तगू जिससे इंसान की ज़िंदगी में, किरदार में तब्दीलियाँ पैदा हो जाएं, मस्बत खूबियाँ और खुसूसियात जो हैं वो उजागर हों और हम उनसे ऐसा इल्म हासिल करें जो हमारी ज़िंदगियों को रहनुमाई की तरफ लेके जाएं और हम उसमें बेहतरी ला सकें, अपनी किरदार साजी के एक अमल से गुज़र सकें, न सिर्फ अपने आप किरदार की इस्लाह कर सकें बल्कि दूसरों तक भी वो इल्म पहुंचा सकें। तो ऐसे ही इल्म के इंतखाब के लिए इस मैंने मौजू को चुना है। और हमारे पास बड़े बड़े आलिम दुनिया में गुज़रे हैं और जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, उनके अक़वाल हैं, उनकी गुफ्तगू है, उनकी ज़िंदगी है, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बहुत मुख्तसर अंदाज में, मैं तफसील में हरगिज़ नहीं जाऊंगी किसी के भी, लेकिन ये कि इसमें बेशुमार शख्सियात आ जाती हैं। सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बड़ी कोई ज़ात है ही नहीं। उनकी कुछ बातें पहला प्रोग्राम मैं उन्हीं के हवाले से कर रही हूँ। पहला नहीं बल्कि शायद 2 प्रोग्राम हो जाए इसी हवाले से, या 3 हो जाए। तो पहला प्रोग्राम तो इरशादात नबी के हवाले से ही करूँगी। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की बात है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, और इमाम हुसैन की बातें, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ सकते हैं, इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाहु अन्हु, और इमाम हसन बसरी का ज़िक्र है, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बात आती है, हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बातें, हज़रत इमाम मालिक की, हज़रत इमाम शाफ़ी की, हज़रत इमाम अहमद बिन जो है उनकी, जुनैद बगदादी की, और अब बहुत सारे काफ़ी नाम है, सुफियान सौरी हैं अब, और काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी जिनमें से हम कुछ का जिक्र करेंगे, कुछ का तो नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का नहीं हो सकेगा। इमाम गज़ाली की बात आ जाएगी, अब्दुल कादिर जिलानी साहब के कुछ अक़वाल आ जाएंगे, और मोइनुद्दीन चिश्ती की कुछ बातें आ सकती हैं। निज़ामुद्दीन औलिया पर तो मैंने बड़े तवील मज़मून भी लिखे हैं, उनका उर्स भी लिखा है, आँखों का हाल उर्स का उनका जो होता है हिंदुस्तान में। और इसी तरह मौलाना रूमी के अक़वाल हैं, और सादी के अक़वाल हैं, उनकी नसीहतें हैं, इब्न खल्दून हैं, और इसी तरह अल्लामा इकबाल की बातें हैं, खलील जिब्रान की बातें हैं, और जो है ईरान के कुछ फ़लसफ़ी हैं, उनकी गुफ्तगू है, अरब के कुछ दाना बीना लोग हैं, उनकी गुफ्तगू है, यूनान के कुछ जो मुफ़क्किर हैं, दानिश्वर गुज़रे हैं, अफ़लातून की बातें, अरस्तू की, सुक़रात की, बुक़रात की, शेक्सपियर की, फिर मग़रिब के जो रूह रवा हैं उनकी कुछ बातें, जिसमें शेक्सपियर है, इब्राहिम लिंकन है, बर्नार्ड शॉ हैं, जेफरसन हैं, और बहुत सारे नाम आ जाते हैं, बिकन है, गोइटे हैं, एमर्सन है, काफ़ी लोग आ जाते हैं। फिर इसी तरह से हम जो हैं वो दीगर ममालिक की तरफ अगर हम चले जाते हैं तो कार्ल मार्क्स की गुफ्तगू भी आ जाती है, माज़ू तंग के भी कुछ अक़वाल हैं,
اور پھر اسی طرح سے اور اقوال زرین کی بات کریں تو ابو کلام آزاد کی باتیں ہیں، اور پھر ہمارے اپنے عہد کے لوگ بھی اس میں کافی شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی یہ پوری جو زندگی ہے ان کے کچھ اقوال ہیں جو ہماری زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں، ان کی طرف ہم جائیں گے اور کچھ گفتگو کریں گے، اور یہ کچھ موضوعات پر میں پروگرام یہ کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں خود بھی یہ علم حاصل کروں گی تو آپ لوگوں تک بھی بہت مختصر انداز میں پہنچاؤں گی۔ تو آج کا جو پروگرام ہے یہ میں نے ارشادات نبوی کے حوالے سے منتخب کیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ، اور حضور کی سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں جس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکیں قرآن پاک سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو ان کے کچھ ارشادات نبوی ہیں وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ آپ کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہونے کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر وہ پکارتا ہے، اللہ پھر منہ موڑ لیتا ہے، وہ پھر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا کسی اور کو پکارنے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا میں نے اس کی دعا منظور کر لی۔ اس قول کا، اس حدیث کا، اس ارشاد کا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، مقصد آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ بے شک ہم اتنے خطا کار ہیں، کیونکہ انسان ہے نا، بشر ہے، خطائیں تو ہم سے ہوتی ہیں، ہم اتنے خطا کار ہیں کہ بار بار غلطی کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر وہی غلطی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ جو ہمارے اس پر تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن ناراض ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے اور وہ ہمارے لیے اس نے اپنی ہر نعمت کو جو ہے وہ بند کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اور وہ رب کریم ہے اور رب ذوالجلال ہے، مہربان ہے، کرم فرما ہے، اور پوری دنیا کے لیے ہے، اور سب کو اس کی طرف سے ہی جو ہے وہ رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، سب اس کی طرف سے ہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جو ہے وہ سب لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ تو یہ اس جو ارشادات نبوی میں یہ جو پہلا ارشاد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا، اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ بے شک اللہ آپ سے ناراض ہو، ایک بار مانگو نہیں سن رہا، دوسری بار مانگو اللہ تعالیٰ ناراض ہے نہیں سن رہا، تیسری بار، اور پھر جب آپ اس سے مانگو گے، توبہ بھی کرو گے، غلطی بھی وہ دوبارہ نہیں کرو گے، کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے، اور اس راستے سے ہٹ جاؤ گے، اس برائی کے راستے سے، وہ اللہ ہے، قبول کرنے والا ہے، اور وہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا کسی اور سے نہیں مانگا، کسی اور کو نہیں پکارا، مجھے پکارا، ایک بار پکارا میں ناراض تھا، پھر پکارا میں ناراض تھا، پھر پکارا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ مجھے دینے والا میرا رب ہے، صرف میرا اللہ ہے جو مجھے دے سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایک ذرہ بھی ہمارے منہ میں نہیں ڈال سکتی، پانی کے ایک قطرہ بھی ہمیں نہیں پلا سکتی۔ وسیلے ہیں، سبب ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ہمارے لیے، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہماری دنیا ہے جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، جن کی وجہ سے ہمارے بہت سے کام مسئلے حل ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے کام ہمارے ہوتے ہیں، لیکن دینے والا وہ رب کریم ہے، اس کی ذات ہے۔ تو جب بندہ اس سے مانگتا ہے تو ہزار وسیلے پیدا ہو جاتے ہیں، ہزار جواز پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے، وہ آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو بس اللہ کسی بھی حال میں جب اللہ کو آپ سے راضی نہ بھی ہو، تب بھی اللہ سے ہی مانگیے، اللہ سے ہی مانگیے، اللہ سے ہی مانگیے۔ یہ پہلا ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے، ایک ایسا ارشاد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچا کر ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں یہ بتایا کہ اگر ہمیں دنیا میں کوئی بھی کسی بھی چیز کی خواہش ہے اور وہ جائز ہے، اور اگر ہماری نیت درست ہے، صحیح ہے، تو صرف رب کریم ایسا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ایسی ہے جو ہم سے ناراض ہونے کے باوجود ہم جب صرف اسی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ رب کریم ہمیں عطا کر دیتا ہے، ہمیں دے دیتا ہے، اور ہماری جو دعا ہوتی ہے اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ آپ نے جو بھی کچھ مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کسی اور کی طرف آپ نے رخ نہیں کرنا۔ ہم بہت ساری چیزوں میں کہتے ہیں تو وہ سبب تو وہ بنانے والا ہے، ہمیں کہاں سے مل جائے گا، کیسے مل جائے گا، یہ رب کریم ہی جانتا ہے، وہی ہم تک پہنچانے والا ہے۔ تو یہ جو پہلا ارشادات نبوی میں سے میں نے پہلا ارشاد جو حضور کا آپ کے سامنے رکھا،
وہ یہی تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی کمائی پاک رکھو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اگر ہم جو چیز کما رہے ہیں، جو رزق کما رہے ہیں، یا جو ہماری جہاں بھی ہم ملازمت کرتے ہیں، جہاں سے بھی پیسہ ہمیں ملتا ہے، اس کمائی میں اگر ہمارا حلال رزق ہماری روزی میں شامل ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا قبول کرے گا۔ اگر ہمارے رزق میں حلال چیز شامل نہیں ہوگی تو ہم یہ توقع رکھیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے۔ خیر وہ تو قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا بھی وہی ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ہمارے ساتھ کچھ مشکلات آ جاتی ہیں، کسی مشکل میں بھی ہم پھنس جاتے ہیں، اور ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کچھ ایسا کام کرنا پڑ جاتا ہے۔ ہم انسان ہیں تو بہت ساری مشکلات ہمارے سامنے ایسی آ جاتی ہیں کہ ہم وہ کر گزرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور دوبارہ وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ تو کہا گیا ہے، حضور نے کہا کہ اپنی کمائی کو پاک رکھو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے عوامل ہیں۔ صرف کمائی کی تو ایک حدیث، صرف ایک حدیث ہے نا، حدیث تو بہت ساری ہیں، تو حدیث تو کافی ہیں، کافی پہلو ہیں ہماری زندگی کے، بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ہم نے صفائی پیدا کرنی ہے، بہتری پیدا کرنی ہے، اچھائی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بہت غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، بڑے ہم خطا کار ہیں، چھوٹے بڑے گناہ بہت کر چکے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، دوبارہ وہ عمل نہ کرنے کا جو ہے وہ ہم تہیہ کرتے ہیں، تو رب کریم ہماری دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنی رحمتوں کے در ہم پر کھول دیتا ہے۔ پھر کہا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے غریبوں میں تلاش کرو۔ حضور کو کہاں تلاش کرو؟ غریبوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کیونکہ غریبوں کے ذریعے سے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ یہ بھی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور آپ پھر ایک جگہ ایک اور حدیث میں کہتے ہیں 2 بھیڑیے جو ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اس قدر فساد بھرپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبے کی حرص اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ اندازہ لگائیے کہ کیا بات ہم تک پہنچائی گئی ہے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہی تھی، تو باتیں کرتے کرتے، حالانکہ میں بات کر رہی تھی کسی اور موضوع پر، بات کرتے کرتے کچھ اور موضوع بھی سامنے آ جاتے ہیں، انسان کا ذہن ہے سوچتے سوچتے بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ اسی بات کا بھی تھوڑا سا کچھ پہلو آگے سامنے آیا تھا۔ کہا گیا کہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی ریوڑ ہے نا، بکریوں کا ریوڑ ہے یا کسی اور جانوروں کو آپ ہکانے لے کر جا رہے ہیں، اگر وہاں پر 2 بھیڑیے چھوڑ دیں آپ، وہ تو معصوم جانور ہیں نا جن کو آپ لے کے جا رہے ہیں، بکریاں ہیں یا کوئی اور ریوڑ آپ کا ہے جس کو آپ ہکانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں یا کھانا کھلانے کے لیے باہر لے کے جا رہے ہیں، اور وہ بہت ساری تعداد میں بھی ہیں، اگر ان پر آپ 2 بھیڑیے چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ کتنا فتنہ و فساد پھیلے گا، وہ کھا جائیں گے انہیں، خون ہو جائے گا، زمین بے زمانوں کے جانور سے خون سے شرابور ہو جائے گی۔ بھیڑیے ہیں نا، وہ تو چیر پھاڑ کے ڈال دیں گے اپنی بھوک مٹانے کے لیے۔ تو کتنا فساد ہوگا اگر کسی ریوڑ پر صرف 2 بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں۔ تو انہوں نے کہا یہ فساد کتنا ہوا نا، اس سے بڑا فساد کیا ہے؟ اس سے بڑا فساد یہ ہے کہ کسی انسان کو دولت، ایک تو دولت کی جو ہوس ہے، جب ہماری خواہشات لامتناہی ہوتی چلی جاتی ہیں، اور صرف ہم مرد کی بات نہیں کرتے ہیں، اس میں عورت کے بھی بہت سے پہلو ہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت جگہ پر عورت جو ہے وہ بہت کمزور واقع ہوئی ہے۔ یہ منع نہیں کیا گیا کہ وہ سنگار نہ کرے یا اپنے اچھے کپڑے نہ بنائے یا اچھے کپڑے نہ پہنے یا زیور نہ پہنے، یہ سب چیزیں بنی اس کے لیے ہیں، منع نہیں ہے، سنگار کے لیے بھی پابندی نہیں ہے، لیکن ہوس جب ہو جاتی ہے، لالچ جب آ جاتا ہے، جب آپ کی یہ ہوس ختم ہی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سارے برائی کے راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس جو محدود آمدن ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ تو دولت کی ہوس جو ہے، جب عورت میں خواہش پیدا ہوتی ہے اچھے کپڑے پہننے کی، زیور بنانے کی، اچھے گھر کی،
ضروریات زندگی بڑھانے کی تقریبات کے لیے آپ بے شمار جوڑے پڑے، اس کے باوجود آپ کو چاہیے کہ ہر تقریب میں نیا جوڑا آپ کو پہننا ہے، اور ایک اچھا جوڑا، ایک ایسا جوڑا نہیں جو آپ کی استطاعت کے مطابق ہو، بلکہ ایسا جو دوسرے لوگ پہن رہے ہیں اس جیسا آپ کو چاہیے۔ اگر کوئی دلہن 1 لاکھ کا جوڑا پہن رہی ہے تو ہماری بھی خواہش ہو رہی ہے جی ہماری بیٹی بھی جو ہے وہ 50-60 ہزار کا تو جوڑا پہنے، 70 ہزار کا تو جوڑا ضرور پہنے۔ اور اسی طرح سے اور خواہشات ہیں ہماری، زیورات کا بھی یہی معاملہ ہے، باقی ضروریات زندگی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ان معاملات میں خواتین جو ہے بہت کمزور واقع ہوئی ہیں۔ ان کے لیے یہ ہدایت کا ایک راستہ ہے کہ آپ اگر ثابت قدم ہوں گے، آپ اگر مضبوط اعصاب کے مالک ہوں گے، آپ دنیاوی خواہشات سے ذرا دور رہیں گے، تو آپ گھر میں بھی اپنے سکون رکھیں گے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برائی کے راستے سے نہ صرف خود بچیں گے بلکہ پورے خاندان کو بچائیں گے آپ۔ جب آپ اس طرح کی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں تو پھر کرپشن کے دروازے بھی کھلتے ہیں، برائی کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ وہ شخص جو آپ کا سرپرست ہے، سربراہ ہے، باپ ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، شوہر ہو سکتا ہے، وہ پھر آپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے برے راستے اختیار کرے گا، جرائم کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو دولت کی ہوس انسان کو یا خواہشات کی جو ہے وہ لامتناہی خواہشات جو ہے جو انسان میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی جو طلب ہے وہ انسان کو بہت ہی فتنے اور فساد کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو صرف عورت ہی پر منحصر نہیں ہے، مرد حضرات بھی بے شمار ایسے ہیں جن کے اپنے بہت ساری خواہشات ہیں، پیسہ کماتے ہیں، برائی کے راستوں پر خرچ کرتے ہیں، پیسہ کرانے ذرا سا پیسہ ان کے پاس آیا فوراً ان کے دماغ میں یہ آتا ہے دوسری شادی کر لوں، یا فوراً ان کے دماغ میں یہ آتا ہے دوستیاں بڑھا لوں، یا فوراً ان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ پیسہ میں عیاشی پہ خرچ کروں، آسائشات پہ خرچ کروں۔ تو صرف عورت پر محدود نہیں ہے، عورت پر کی تو بات وہیں تک تھی جہاں ایک گھر میں 2 میاں بیوی یا شوہر باپ بیٹا ہوتے ہیں اور وہ ایک امانت داری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مرد، وہ آدمی جو اس کے پاس جب دولت آنی شروع ہوتی ہے تو وہ اتنی دولت نہیں، تھوڑی سی دولت پہ اکتفا نہیں کرتا بلکہ مزید دولت کی ہوس میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں جو حدیث نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اس میں پہلی چیز جو دنیا میں فساد ڈالتی ہے، سب سے زیادہ فساد ڈالتی ہے، وہ دولت ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جس کی بات انہوں نے کی ہے جو فساد ڈالتی ہے وہ ہرس اور لالچ۔ کیا ہے؟ آپ کا مرتبے کا ہرس اور لالچ، دنیا میں مرتبہ حاصل کرنا، کوئی منصب پانا، شہرت حاصل کرنا، کسی بھی طریقے سے جائز و ناجائز طریقے سے، برائی کے راستے سے کوئی بھی شارٹ کٹ اختیار کر لیجئے، آپ کو بس ایک ہوس ہو گئی ہے، خواہش ہو گئی ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل کر کے رہنی ہے، تو یہ آپ کا جو منصب اور مرتبے کی ہوس کرنا کہ میرا اگر کسی بھی شعبے میں آپ کو اگر مرتبہ چاہیے، اگر آپ ملازمت میں ہیں تو ملازمت میں آپ کو بڑے سے بڑے مرتبے کی خواہش آپ کر رہے ہیں، اگر آپ کسی اور شعبے میں ہیں تو وہاں بھی اگر آپ بہتر سے بہتر، اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو تعلیم میں اگر کسی آپ کے ساتھی نے پوزیشن لے لی ہے تو آپ بغیر محنت کے چاہتے ہیں کہ آپ وہ اس کا مرتبہ وہ والا حاصل کر لیں جو مرتبہ اس کو مل چکا ہے جس نے محنت سے حاصل کیا ہے۔ اسی طرح اور شعبوں میں بھی جو بھی زندگی کا آپ کا شعبہ ہے اس میں آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بغیر محنت کیے، اور آپ جو ہے وہ آپ کا لالچ اور ہوس اور ہرس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ اس مرتبے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا آپ حق نہیں رکھتے۔ میں جس چیز کا حق نہیں رکھتی مجھے کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے، میرا جو حق ہے جتنا ہے وہی مجھے ملنا ہے، اسی کی مجھے خواہش کرنی چاہیے۔ مجھے لالچ نہیں کرنا چاہیے دوسروں کو دیکھ کر کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کا مرتبہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو مجھے بھی اس مرتبے تک پہنچنا ہے۔ اس نے اس مرتبے کے لیے کیا کچھ کیا ہوگا یہ تو وہی جانتا ہے جس نے اتنا عرصے تک کام کیا ہوگا، محنت کی ہوگی، کن کن مشکلات سے وہ شخص گزرا ہوگا، کیسی تکلیف اٹھائی ہوں گی، کتنے کرب سے وہ گزرا ہوگا۔ اگر آپ اس کی زندگی کا جب اس کی زندگی کا آپ بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بعد اس کو یہ منصب حاصل ہوا ہے، لیکن یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے، اور اس مرتبے کے لیے آپ جو ہے وہ ہر جائز و ناجائز راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں، جیسے اب ہم تو خیر شاعری کے شعبے سے ہیں تو ہمارے یہاں شاعری کے شعبے میں تو بہت شاعری کے شعبے کیا ادب کے شعبے کی بات کرتے ہیں، لیکن صرف شاعری کی بات کر لیجئے، ادب کے باقی شعبوں میں تو کافی پھر بھی بہتری ابھی تک کافی بہتری ہے، لیکن شاعری کے شعبے میں جس قدر ہم اپنے مرتبے سے نیچے آ چکے ہیں اس کا تو حساب کتاب ہے ہی نہیں۔
کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو، ایک شاعر اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھا ہے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہی ہوں جو کیا ہی نہیں جانا چاہیے اس کے لیے. ایک شاعر سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا چیز ہو گیا ہوں، اور اس کے لیے وہ چاہے خاتون ہو یا مرد ہو، وہ کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے اس منصب کو، اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے ہرس میں، لالچ میں اتنا نیچے گر جاتا ہے، اس قدر نیچے گر جاتا ہے کہ جس کا اظہار ممکن ہی نہیں ہے. اور ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہیں، ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں یہ ساری مثالیں. تو یہ تو میں صرف ایک شعبے کی بات کر رہی ہوں، اور اسی طرح علم تعلیم کا بھی شعبہ ہے، صحت کا بھی شعبہ ہے، زندگی کا ہر پہلو ہمارا جو ہے وہ مختلف جگہوں پر ہمیں اسی طرح ہمارے سامنے مشکلات آتی ہیں. اور ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس قدر انسان کی دولت اور مرتبے کی ہرس اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے، وہ اس کا آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے. اس کا موازنہ اگر آپ اس سے کریں کہ دو بھیڑیے کسی ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں تو وہ بھیڑیے کیا انجام کریں گے اس ریوڑ کا، اس معصوم بکریوں کا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو وہ انسان کرے گا جس کے اندر انسان دولت اور مرتبے کی ہرس اتنا فساد ڈالے گی، اتنا فساد دنیا میں ڈالے گی کہ آپ اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے. یعنی برائی کے کتنے راستے، کتنے جرائم کے راستے، کتنے آپ کے کیا کہوں میں آپ سے، کتنی ایسی چیزیں آپ اپنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے جس کے لیے نہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے، نہ ہماری زندگی اجازت دیتی ہے، نہ ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے، نہ ہمارے ارد گرد کے لوگ اجازت دیتے ہیں، اور نہ ہمارا ضمیر ہمیں اجازت دیتا ہے. ہم ایسا کام کر تو گزریں گے، لیکن کیا ملامت ہمارے ساتھ نہیں چلے گی؟ کیا ہمارے ساتھ جو ہے وہ ندامت نہیں ہوگی؟ کیا ہمیں پشیمانی کبھی نہیں ہوگی؟ کیا ہم سکون حاصل کر سکیں گے؟ آخر وہ وقت بھی تو آنا ہے، جوانی تو گزر جانی ہے انسان کی. یہ وقت بہت تیزی سے گزر جائے گا. جب آپ کا وقت گزرے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی میں آپ ایک دروازے سے داخل ہوئے تھے اور اب اگلے دروازے سے آگے جانے کا وقت آ گیا ہے آپ کا. یہ اتنا مختصر سا یہ لمحہ ہے جو کبھی کبھی بہت طویل آپ کو لگتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس وقت آ گیا آپ کا. کچھ نہیں پتہ، ایک لمحے کا ہمیں نہیں پتہ. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم بوڑھے ہو کر مریں گے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم کس عمر میں جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور یہ بھی نہیں میں کہوں گی کہ ہم اگر کوئی خطا کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ چمٹا رہے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں اور کہا ہے وقت نزا تک، جب تک آپ پر نزا کی کیفیت طاری نہیں ہوتی تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس سے قبل کہ وہ لمحہ آ جائے، سوتے سوتے ہماری جان نکل جائے یا صبح میں دیکھنی بھی نصیب نہ ہو، ہمیں اپنے گناہوں کا اپنا احتساب کر کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، پشیمانی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. صرف یہ 2-3 ہی حدیث میں نے پڑھی ہے تو کافی طویل بات ہو گئی ہے، تو ابھی ہم تو کافی ہیں. اور ایک بات، ایک دو اور میں پڑھ کے پھر آگے بڑھتی ہوں جن میں وضاحت کی زیادہ ضرورت نہ ہو اور ہمیں ہر بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیں دین ہمارا کتنا وسیع ہے، ایک ایک لفظ میں پوری زندگی سموئی ہوئی ہے. اگر اس لفظ کے معنی ہم سمجھ لیں، اس کے مفہوم کو جان لیں تو ہمیں ہماری زندگیوں کے نقشے پلٹ جائے. ہم جو ہے وہ جس راستے پر چل رہے ہیں ان راستوں سے ہمارا دماغ پلٹ جائے اور ہم فوری طور پر اپنا راستہ پلٹ لیں. صرف دو لفظ اس میں بیان کیے گئے نا، دولت اور مرتبے کی ہرس، صرف ان 2 لفظوں میں پوری زندگی بیان کر دی ہے. یہ حدیث ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 بھیڑیے جو ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبے کی ہرس اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے، اور اس دنیا میں بھی فساد ڈالتی ہے. تو یہ ایک حدیث تھی. ایک حدیث اور آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. جہاں شبے کی گنجائش ہو وہاں قبل اس کے کوئی منہ کھولے خود اپنی بریت کا اظہار کر دینا چاہیے. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں ہمارے مزاج لوگوں سے نہیں ملتے. مزاج سے مطلب یہ نہیں ہے، ابھی میں آگے بھی پڑھوں گی، یہ بھی آپ حدیث پڑھ لیجیے گا. اچھے لوگ اپنی صحبت سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے پہچانے جاتے ہیں، برے لوگ اپنی برے لوگوں کی صحبت سے پہچانے جاتے ہیں. صحبت کا بہت بڑا اثر یہ حدیث میں بھی آئے گا آگے ذکر، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ انہی لوگوں کے ساتھ رہیے، انہی لوگوں کا ساتھ اختیار کیجیے جن کی ریپوٹیشن کیا کہوں، جن کی
جن کی ریپوٹیشن تو انگلش کا لفظ ہو گیا، لیکن جن کے بارے میں جن کی اچھی صحبت ہے، جن کے اعمال اچھے ہیں، جن کا کردار اچھا ہے، جنہوں نے جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ایک بار نہیں بار بار، ایک کو نہیں بار بار بہت بے شمار لوگوں کو پہنچاتے ہیں، ایسے لوگ اگر آپ کی زندگی میں ہیں یا آپ کے ارد گرد ہیں تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے اگر شبے کی بھی گنجائش ہو آپ کو کہ یہ شخص یہ فتنہ فساد پھیلا سکتا ہے، یا یہ شخص ایسا ہے، اس نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا تو یہ میرے ساتھ بھی کرے گا یا میرے ساتھ نہیں بھی کرے گا، تو ظلم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اگر کسی نے کوئی ایسا بھی شخص آپ کو ملتا ہے تو یہ ایک حدیث ہے کہ جہاں شبے کی گنجائش ہو وہاں قبل اس کے کوئی منہ کھولے خود اپنی بریت کا اظہار کر دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی ایسا شخص جو آپ کو آپ کی تذلیل کا سبب بنے، آپ کسی بھی وجہ سے آپ سے حسد کرتا ہو، آپ سے بلا وجہ جو ہے خوف کھاتا ہو، خائف ہو، اور اس کے اظہار کے لیے وہ کوئی غلط راستہ اختیار کرے، آپ کی نام کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کی عزت پر حرف لانے کے لیے وہ کوئی ایسا الفاظ استعمال کرے، ایسی گفتگو کرے، ایسے لوگوں میں بیانات دے جو جھوٹے ہوں، سچ پر مبنی نہ ہوں، تو ایسے لوگ اس سے قبل کہ وہ منہ کھولے، ایسے لوگ شبہ بھی اگر آپ کو ہو جائے کہ یہ شخص یا یہ انسان یا یہ لوگ ایسا کریں گے، ایسا کر سکتے ہیں، آپ وہاں سے خود ہٹ جائیے، اس راستے کا انتخاب چھوڑ دیجئے، ان لوگوں سے جدائی اختیار کر لیجئے، فاصلہ اختیار کر لیجئے۔ ہاں وہ سدھر جائیں، ٹھیک ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے، دعا کیجیے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، تو اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ بات الگ ہے، لیکن بہرحال عادتیں بہت سے لوگوں کی نہیں بدلتی ہیں، بہت دیر بعد جا کے بہت سے لوگوں کو عقل آتی ہے اور بہت سے لوگوں کو فوری طور پہ بھی آ جاتی ہے۔ بس یہ اتنا سا جو ہے یہ ایک وہ ہوتا ہے اب لمحہ اور پہلو ہوتا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک آدھ حدیث اور پڑھ کے بس میں اس کو مکمل کرتی ہوں۔ باخدا جو ہمارے دین میں گہرائی ہے، جو وسعت ہے، جو اس میں سمجھ بوجھ اور دانائی اور حکمت ہے اور جو دانش ہے، اس تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، اور ہم تو بالکل سطحی طور پر بہت معمولی سے مفہوم کو سمجھ رہے ہیں، تب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ کتنی بڑی بڑی باتیں، کتنی زیادہ اہمیت کی باتیں ہیں، اور جو ہمارے دین نے ہمیں سمجھا دی ہیں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ اور ایک حدیث اور ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنے ظالم کو بد دعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی، بہت مواقع ایسے آتے ہیں انسان اپنی شرافت سے ڈرتا ہے، ہر شریف آدمی اپنی شرافت سے ڈرے گا۔ اگر کوئی آپ کو گالی دے گا تو آپ پلٹ کر گالی، یا اپنے مزاج سے، اپنے تربیت سے، اپنے نسب سے پہچانا جاتا ہے انسان۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ بےہودگی کرتا ہے، بدلحاظی کرتا ہے، ناشائستہ لہجہ اختیار کرتا ہے، تو آپ کا فرض یہی بنتا ہے کہ آپ ایسا لہجہ اختیار نہ کریں، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ تو آپ اللہ پر جب راستہ معاملہ چھوڑ دیتے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہتری پیدا کر دیتا ہے آپ کے حق میں۔ بے شک اس وقت آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسی لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، ایسے کام کر گزرتے ہیں آپ کو ایک تکلیف دینے کے لیے کہ شاید آسمان بھی رو پڑتا ہو کہ آپ نے ایسے شخص کے لیے جس نے ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، لیکن آپ نے ذرا سے وہی والی بات، ذرا سے منصب کے حصول کے لیے، ذرا سے شہرت کی حرص کے لیے، ذرا سے لالچ کے لیے، ذرا سے دولت کے لیے، ذرا سے کسی اور چیز کے لیے آپ نے ایک ایسا کام کیا کہ ایک شخص کو آپ نے نقصان پہنچایا، اس کو تکلیف میں مبتلا کیا۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اگر کوئی ظالم کوئی ظلم کرتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ اگر اسے بد دعا نہ دیں، چھوڑ دیں اللہ پہ اپنا معاملہ۔ جب آپ نے اللہ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کے حق میں ضرور اس وقت تو مشکل آئی ہے، لیکن اس سے بعد میں ضرور یقیناً کوئی نہ کوئی بڑی آسانی بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ تو بہت سارے اقوال ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے ہوئے الفاظ تو حدیث ہے کہلاتے ہیں۔ تو ہم ابھی چونکہ حضور ہی کی بات کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ابھی تو میں نے 2-3 ہی حدیث کا تذکرہ کیا ہے، تو اتنا وقت گزر گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور آگے بھی ہم بات کریں گے اور دین کو سمجھنے کی
کوشش کریں گے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، نہ صرف دین کو بلکہ دینی احکامات پہ تو میرا الگ پروگرام چل رہا ہے، اور قرآنی احکامات پر بھی ہم پڑھ رہے ہیں، قرآنی صورتیں بھی پڑھ رہے ہیں، 114 صورتیں ایک بار پڑھ چکے ہیں، دوبارہ پھر پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ تک بھی پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور خود بھی دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ تو میں نے آج کا جو موضوع منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ افکار اور علم و حکمت و دانش کی باتیں، اور اس میں اگر سب سے پہلے جو تاریخ کی بات کریں، تاریخ ساز لوگوں کی، تو ان میں سب سے لوگوں کی کیا بات، ہم تو اپنے نبی کی بات کر رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، ان سے بڑی شخصیت تو کوئی ہے ہی نہیں، تو سب سے پہلے انہی کی گفتگو سے میں نے آغاز کیا ہے، ان کی احادیث سے آغاز کیا ہے۔ اس کے بعد ہم بڑے بڑے جو ہے ہمارے مفکرین، دانشور، اور ان کی ہم بات کریں گے جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے بے شمار باتیں، بہت شمار اقوال ہمیں دیے ہیں، اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ زیب النساء زیبی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، صحت دی، صبح زندہ اٹھے، یقیناً کل پھر اپنے رب کریم سے آج پھر اپنا احتساب کرتے ہوئے سوئیں گے، اور صبح اب پھر کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دن ہمیں دیا ہوگا، عطا کیا ہوگا، تو اس کا آغاز پھر علم ہی سے کریں گے، اور پھر ہمارے ہاتھ میں کتاب ہوگی، قلم ہوگا، اور ہم پڑھیں گے بھی، لکھیں گے بھی، سیکھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور لوگوں تک بھی جو علم پہنچا سکتے ہیں پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ صلاحیت ہمیں دی اور ہم سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے تو یہ اسی کا منشا ہے، اسی کی رضا ہے، اور اسی پر ہمیں چلنے کی یہ توفیق اللہ نے عطا کی ہے، ہمیں یہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کل کی زندگی بھی ہمیں عطا کرے، کل کی سانسیں بھی ہمیں عطا کرے، ابھی کی سانسیں بھی عطا کرے۔ ابھی نہیں پتہ کہ شاید چند لمحوں بعد میں اس دنیا میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، مجھے خود بھی نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم رکھے، اور جو لوگ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ہماری بھی مغفرت کرے۔ ہم بہت کم علم ہیں، کچ فہم ہیں، بہت خطا کار ہے۔ کوئی زبان، یہ جو ہماری زبان ہے نا، اس سے بہت ہم نے کوشش کی ہے، بہت کوشش کی ہے، ساری زندگی کوشش کی ہے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، لیکن بہرحال ہم سے ایسے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، کسی کا دل دکھ جاتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، خاص کر ہمارے قریب کے رشتے، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہم اپنے بچوں کو بھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں، غصے میں انہیں بھی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، ہم تو بھول جاتے ہیں کہہ کر، لیکن بچوں کے دلوں میں بھی وہ باتیں رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح اور ہمارے احباب بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسی بھی ہوتے ہیں، اور جن کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے نہیں، پہلے انہیں انسانوں سے معافی مانگنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ کل بات کا تو حساب کتاب ایسے ہی ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، زیب النساء زیبی کو اجازت دیجیے، خوش رہیے، سلامت رہیے، خوشیاں بانٹیے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں سہولتیں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم احباب، زیب النساء زیبی کراچی پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ میں اس سے قبل نہیں بلکہ اس سب کے ساتھ ساتھ ادب کے ساتھ ساتھ میرا کچھ تھوڑا سا کام جو ہے وہ دینی احکامات کے حوالے سے جو ہے میں کچھ خاص علم حاصل کر رہی ہوں، اور اسی علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں جو ہے وہ میں نے مکمل کر لی تھی، ابھی میں اس کو نئے انداز سے اور بہت مختصر انداز میں کہ ایک صورت میں ہر آیت میں کیا کیا چیزیں، کون سا مضمون بیان کیا گیا ہے، ان کو بیان کر رہی ہوں۔ تو میں نے ابھی سورہ ایک
اس کا نام السلام علیکم احباب، جبنسا زیبی کراچی پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہے۔ میں بالکل بھی میں کیا بلکہ ہم سب اللہ کی نعمتیں شروع کی تھی، اور بندوں کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم ہماری میں سمجھتی ہوں کہ ہماری محنت سے بھی بہت زیادہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، مختار ہے، مقتدر ہے۔ وہ کہاں سے کس طرح کب کیسے آپ کو بخش دیتا ہے، انعامات بخش دیتا ہے، آپ پر کرم فرما دیتا ہے، اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم اس کے شاید اتنے اہل نہیں ہوتے، ہم نے وہ سب کچھ نہیں کیا ہوتا جو ہمیں اس کے لیے کرنا چاہیے، اپنے رب کے لیے کرنا چاہیے۔ ہم شاید اس کے اہل تو نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ ذات ہی ایسی ہے جو بلا تخصیص سب پر مہربان ہے۔ آج جو ہے میرے کام کے حوالے سے، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ میرا شاعری کا حوالہ ہے، نظم کی 70 اصناف پر میں نے دنیا ادب میں اپنی پہلی کلیات تخلیق کی ہے، جس میں نظم کی 70 اصناف پر شاعری کی ہے، اور یہ دنیا ادب میں پہلی مرتبہ کسی نے کام کیا ہے۔ یہ 2013 میں میری کلیات میرے شائع ہوئی تھی۔ 40 سال کا میرا کام تھا جو میں نے کیا تھا۔ ان 70 اصناف کی نظم کی میں نے تکنیک بھی لکھی ہے، وہ کس طرح لکھی جاتی ہے، اور ایک شعری صنف بھی، پھر ایک مخترع بھی ہوئی، ایجاد بھی ہوئی۔